बांधने के लिए तार जोड़ने के लिए चाहिए, जोड़ने के लिए लंबा तार, टेप और कैंची। हाँ अरे नहीं यार भाई मोड लिखा होगा, मोड। टेप किधर थी? भाई 10-20 रुपए की टेप 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 ये टेप थोड़ी इतनी सारी। टेप। बस कर दो। ठीक है टेप डालो, टेप के ऊपर कैसा होता है, ले जा ले टिप पर जा जा ले यहाँ लगाइए बम बड़े पे। या अल्लाह। मीनार बनाएंगे, मीनार मीनार बनाएंगे छोटे पाइप की। या संगीत बना कर वो दिखा लेना। इसको हाँ अच्छा है, देखो लारो क्या नाम है? ये आने चिपकेगा, इधर दिखाओ, यहाँ नहीं चिपकेगा ये, वहाँ चिपकेगा ये, टेप लेगा ऊपर, यहाँ लगा दे दरवाजे माइक पे चिपकेगा ये। अरे वो वाला मैं टेप ले लो। बड़ी वाली टेप ऊपर से जा, टेप वहाँ पे भी पड़ी होगी ना, ऊपर लेना। बड़ी वाली और उससे 20 वाला हमारा कौन नहीं आया? हम लोग तो बैठे हुए हैं, चला दे इधर को मुँह कर दे थोड़ा, अपनी तरफ बाल ठीक है बेटा, ठीक है। ले भाई छोटी टेप दे दे। हेलो भाई, यहाँ पे लगा लो तू, अब आ जाए। अरे सर आपको ऊपर बाइक कराएगा, बोल दे तो भैया उधर ही लगाना, गली में लगाना बाइक। अबे अच्छी मत दिखा, वहीं लगा दे। लाइफ चल रही है। भाई अगर सीधा सीधा एड़ा हो रहा है वो क्या हुआ मंटू भाई? लोग देखना ना। भाई यार गए बेटा ये तो इनसे खाली। मोमिनीन से गुजारिश है हम तशरीफ ले आए सभी मोमिनीन से गुजारिश है इमाम हम तशरीफ ले आए मजलिस का आवाज़ हट ना, ये वाला टेप तो टेप। देख कैसे चिपका रहा है। ये वाला टेप। उधर टेबल में चिपका।
हुसैन जब के चले बाहर तो न था कोई जो अकरम, ओए। हुसैन चुप के पड़े थे झुकाए गर्दन को ना आसरा तो कोई चाहे करबलाई को अरे फकत पहन किया था सवार भाई को हुसैन जब के सबकी नजरें हैं चमकते हुए खंजर की तरह, सबकी नजरें हैं चमकते हुए खंजर की तरह। भाई का गला देख रही है ज़ैनब, दरमियान लाशों के मक़तल में खड़ी है ज़ैनब, दरमियान में खड़ी है। शहर पे चलते हुए खंजर को भला क्या मालूम, शहर पे चलते हुए खंजर को भला क्या मालूम, किस तरह खाक पे गश खा के गिरी है ज़ैनब,
हाथ उठा कर किस तरह से लाशों को सलाम, हाथ उठा कर किस तरह से लाशों को सलाम। हाथ मेरा सीने है शानों से बंधी है मकतल में खड़ी है ज़ैना। नारे Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. मुजरई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, मुजरई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, मुजरई खल्क में मैंने देखा अलिया कर का गला खून में तरे, मैंने देखा अलिया कर का गला खून में तरे, मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा देखा, मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा देखा, मुजरई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा। एक गठरी शाहिदी पुष्ट पे लाए जिसमें एक गठरी शाहिदी पुष्ट पे लाए जिसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का जनाजा देखा, मैंने टुकड़े हुए कासिम का जनाजा देखा, मुजरई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा। जाके ज़ैनब से मदीने में कहा सुग़रा से, जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुग़रा से, कहूँ किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा, कहूँ किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा, मुजरई खल्क में। नारे सलावत। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
प्यार से झूले मेरी उदास हुए जो प्यार से झूले मेरी उदास सगीरो कष्ट न वो पेशी जरा से उम्र में तू हमसे मुँह को मोड़ते हो, कसूर क्या है तुम्हारा का साथ छोड़ते हो, कसूर क्या है तुम्हारा का साथ छोड़ते हो, हसीर दर्द अलम हो खस्ता जा घर में दर्द है आंखें है कोशिशा बेटा जहां से उठ गया अकबर सा नौजवान बेटा चलो जो तुम भी तो फिर से लगी कहाँ बेटा चलो जो तुम भी तो फिर से लगी कहाँ वो है कि तस्कीर मुझे न हो तुम्हारे साथ से दरिया पे जाने खोएगी, तुम्हारे साथ से दरिया पे जाने खोएगी। कहा हुसैन तकदीर से है क्या सर को मेरे सामने मारा जवाब सर को मेरे सामने मारा। बताओ रहम के काबिल न था मेरा प्यारा अजल लबाए जल्दी से हो लबाए जल्दी से हो छुटकारा हुए जो प्यार से। उनकी माँ ने इतना बालों से पाला जंगल उदार कर दिया, उम्मुल बनीन ने बेटे को बेदार कर दिया, उम्मुल बनीन ने बेटे को बेदार कर दिया, हर जंग पता करने को तैयार कर दिया। उम्मुल बनीन ने बेटे को बेदार कर दिया, हर जंग पता करने को तैयार कर दिया। अब्बास को लगा के कलेजे से बार बार, अब्बास को लगा के कलेजे से बार बार कितनी दुआएं दी के अलमदार, कितनी दुआएं दी के अलमदार। ये है मौला अब्बास। बिस्मिल्लाह।
درود پڑھے بابا سے اللہم صلی علی محمد جلدی کا بھائی نام درود پڑھے بابا سے بعد میں آنے والے مومنین جو باہر بیٹھ رہے تھے انہوں نے جگہ اس لیے کہتے ہیں کہ آج ادھر آنے والے مومنین وہاں بیٹھ جائیں کہ درود پڑھے بابا سے جیتی جاگتی سلوات پڑھے بابا سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون برعزمة المصطفى صلوات عزیزان محترم سامعین گرامی قدر عزاداران امام حسین امام باہر سمیز آپ حضرات قرآن اور معرفت کے امام پانچویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ارشاد خداوند جل ہو رہا ہے کہ ہم نے بنایا اپنے بندے میں سے کچھ لوگ ائمہ امام بنائے ہم نے ایک ہو تو لفظ امام آ جاتا ہے ایک سے زیادہ ہو تو ائمہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا اس لیے یہدونا تاکہ ہدایت کرے آگے کہہ رہے تھے امنا ہدایت کرے اپنی مرضی سے نہیں بے امنا اللہ کے حکم سے یعنی جو امام اللہ نے بنائے ہیں ان کی صفت یہ ہے
کہ وہ جو ہدایت کرتے ہیں، جو پیغام توحید پہنچاتے ہیں، جو پیغام رسالت پہنچاتے ہیں، جو پیغام الہی امت تک پہنچا رہے ہیں، جو دین کا راستہ دکھا رہے ہیں، آیت میں اللہ نے واضح کر دیا یہدنا بِأَمْرِنَا، یعنی یہ امام جو اللہ نے بنائے ہیں یہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حکم اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ جانب اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے نشانی بتائی کہ لما صبر، اور جو امام ہم نے بنائے ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ کہ اللہ نے امامت کے ساتھ نشانی بتائی تو صبر کا ذکر ہے کہ امام جو ہے جو اللہ نے بنائے ہیں وہ صبر۔ اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے جو بنائے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے سے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر امامت کا ذکر کیا ہے، امام کا ذکر کیا ہے، کہیں لفظ ائمہ آیا ہے، کہیں لفظ امام آیا ہے، بہت سی جگہ پر امام کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے صرف ایک امام کا تذکرہ نہیں کیا، دو قسم کے امام اللہ نے بتائے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ یہ کچھ وہ امام ہیں جو جہنمی ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والی بھی جہنم چلے جائیں، کچھ وہ امام ہیں جو جنتی ہیں، ان کی پیروی کرنے والے جنت جائیں گے۔ یعنی اللہ نے واضح کر دیا اپنے کلام میں قرآن مجید میں کہ دیکھیے دو طرح کے امام اب امت کے پیش نظر ہیں، سامنے ہیں۔ جنتی امام بھی موجود ہے، دوزخی امام بھی موجود ہے۔ اب پہچاننا آپ کو ہے جنتی امام کون سا ہے، دوزخی امام کون سا ہے۔ اگر دوزخی امام کی پیروی کی تو نتیجہ دوزخ ہے، اگر جنتی امام کی پیروی کی تو نتیجہ جنت ہے۔ اب پہچان نہیں ہے زدارو، خبدارو، مومنین۔ دیکھیے ماننا اور ہے، پہچاننا اور ماننے میں اور پہچاننے میں بڑا فرق۔ اس لیے رسول خدا نے کہا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر بن گیا، اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر بن گیا، رسول خدا فرماتے ہیں وہ جاہلیت کی موت۔ اب معرفت اور محبت، محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، معرفت ہر ایک کے پاس نہیں۔ محبت کرنا آسان ہے لیکن امام وقت کی معرفت حاصل کر لینا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن جنہیں وقت کے امام کی معرفت ہو جائے تو پھر رسول کو کہنا پڑتا ہے سلمان من اہل البیت، سلمان تو میری اہل بیت میں سے شامل ہے۔ بھئی جناب سلمان کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن رسول خدا کہہ رہے کہ سلمان میری اہل بیت میں ہے۔ اہل بیت میں شامل ہونا کوئی کم بات، یا آل رسول میں شامل ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، اہل بیت میں آ جانا تو اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن رسول خدا نے کہا کہ سلمان میری اہل بیت میں شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب سلمان کو صرف محبت نہیں تھی، رسول بھی اور اہل بیت کی معرفت بھی تھی۔ جب رسول خدا نے دین کی دعوت دی لوگ اسلام لانے لگے، لوگ نئے مسلمان ہوئے۔ جناب سلمان فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے، ان کے دل میں رسول کی محبت پیدا ہوئی۔ ایران سے چلے فارس سے، اور فارس سے چل کر مدینے کے سفر سے کیا۔ دیکھیے اس دور میں مکے سے مدینے چلے جانا یا ہندوستان سے عرب چلے جانا بڑا آسان ہے، کچھ گھنٹوں میں سفر سے ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اتنی دور کا سفر طے کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، مہینوں لگتے تھے۔ مولا حسین 28 رجب کو نکلے ہیں مدینے سے اور 2 محرم کو پہنچے ہیں کربلا۔ 6 مہینے لگے ہیں مولا حسین کو کربلا تک آنے میں۔ اس دور کا سفر دیکھیں کتنا مشکل تھا۔ اب جناب سلمان چلے ہیں ایران سے، فارس سے، اور آئے ہیں مدینے۔ میلوں کا سفر طے کر کر، مہینوں کا سفر طے کر کے، تھکان بھی ہے، بھوک پیاس کی شدت بھی ہے،
لباس میں گرد و غبار بھی ہے. مدینے پہنچے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, جو اپنے سے اچھا کسی کو سمجھتے نہیں تھے, جناب سلمان ان کے قریب گئے. جملہ سنیے گا معرفت کا جناب سلمان کا. جناب سلمان ان کے قریب گئے, جا کے کہتے ہیں مجھے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے, آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیں گے. ان لوگوں نے جناب سلمان کا مذاق اڑایا. آپ ملیں گے, پسینوں میں تر, آپ کے لباس سے پسینے کی بو آ رہی ہے, گرد و غبار, کہاں وہ نبیوں کا سردار, آپ ان سے ملیں گے. جناب سلمان کی مذاق بنا کر جناب سلمان کو رستہ نہیں بتایا کہ مدینے میں بنی ہاشم کا محلہ کون سا ہے, دربار مصطفیٰ کون سا ہے. جناب سلمان نے ان نئے نئے مسلمان ہونے والے سے جملہ کہا, تم کیا سمجھ رہے ہو, میں نے تم سے رسول خدا کا گھر کا راستہ اس لیے پوچھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں نے اس لیے پوچھ لیا تاکہ تم بھی ثواب میں شامل ہو جاؤ. میں نے تم سے اس لیے پوچھ لیا تاکہ تم بھی اس نیک عمل میں ثواب میں شامل ہو جاؤ. انہوں نے کہا سلمان پھر تمہیں پتا ہے, جناب اسے کہتے ہیں معرفت. جناب سلمان نے کہا جس کی محبت مجھے فارس سے مدینے تک لے آئی. جناب سلمان کہتے ہیں جس کی محبت, جس کی خوشبو رسالت مجھے ایران سے عرب تک لے آئی, فارس سے مدینے تک لے آئی, اس رسول کی خوشبو مجھے یہاں تک آ رہی ہے. یہ ہے معرفت. ابھی تو رسول خدا سے ملے گی, کیسی معرفت. جناب سلمان کو, جناب سلمان کے بھی کہنا تمہاری اہل بیت میں شامل ہے. درود پڑھے بابا سے آنے والے مولدین کا خیال کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بعد میں آنے مولدین کی جگہ بچے. درود پڑھے بابا سے توجہ ہے جزانے محترم. جناب سلمان جی رسول خدا نے کہا ہے کہ سلمان ایمان کے 10 درجے, 10 درجے ایمان, 10ویں پہ جناب سلمان. رسول خدا نے ایسے تو نہیں کہتے, کچھ تو دیکھا ہوگا نا جناب سلمان. مولا علی سے پوچھا, مولا سلمان مجھ سے درجے افضل ہے, کیوں؟ جو رکھیے گا کہ امام کی معرفت. مولا جناب ابوذر پوچھا, جناب ابوذر کوئی عام صحابی نہیں, جناب سلمان سے بس 1 درجہ کم ہے, 9 درجے پہ ہیں جناب ابوذر. مولا علی سے پوچھتے ہیں, مولا سلمان مجھ سے درجہ افضل ہے, کیوں؟ کہا چلیے بتا دیں. اب مولا علی پوچھے, جناب ابوذر پوچھے, جناب سلمان پوچھے. چلنے کے بعد مولا علی نے کہا ابوذر ذرا یہ قدموں کے نشان دیکھ کر بتاؤ کتنے ہیں گنے کے بتاؤ. اب جو گنے تو چلے تھے 3, نشان 2 بندوں کے نظر آئے. اور توجہ رکھیے گا بھائی, مولا علی, جناب سلمان, جناب تینوں ساتھ چل رہے ہیں, قدموں کے نشان بن رہے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ سلمان مجھ سے افضل کیوں؟ مولا علی نے کہا سر جی مولا ذرا یہ قدموں کے نشان کی دیکھ کے بتاؤ کتنے لوگ یہاں سے کھڑے ہیں. جناب ابوذر نے سارے قدموں کے نشان کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہتے مولا چلے تو 3 تھے, نشان 2 کے نظر آ رہے ہیں, چلے 3 ہیں ساتھ, قدم تینوں نے اٹھائے, نشان 2 کے نظر آ رہے ہیں. مولا علی نے کہا بس سلمان میں تم میں یہی تو فرق ہے. مولا کیا؟ کہ تم بھی میرے ساتھ چلے, سلمان بھی میرے ساتھ چلے, تم میرے ساتھ چلے. جہاں میں نے قدم رکھا تم نے میرے پہلو میں قدم رکھا, لیکن سلمان میں
امام کے ساتھ ساتھ چل رہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی معرفت سلمان ہے۔ اس نے میرے پہلو میں چلنا بھی گوارا نہیں سمجھا، پیچھے جہاں امام قدم رکھ دے انہیں قدموں کے نشان پہ جناب سلمان قدم رکھ دے۔ ایسا تو نہیں رسول نے کہہ دیا میری اہل بیت کے شان۔ معرفت بہت ضروری ہے، ماننے میں معرفت میں بڑا فرق ہے۔ کیا ماننے کا دعویٰ کون نہیں کرتا؟ آج وقت کے امام کو ہم پکار رہے ہیں، دعا کر کے بلا رہے ہیں، ہر نماز میں دعا امام کی آ رہی ہے، ہر مجلس میں دعا کی ہے۔ یہ زبانی ہے، دل کی گہرائیوں سے نہیں ہے، ورنہ معصوم کو وقت امام کو کوئی بلائے اور مولا نہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ درود پڑے بابا سے۔ بھائی نوجوان بھائیوں، خاص طور سے نوجوان بھائیوں سے، یہ جو ٹیگ لگا کے بیٹھے ہیں مولا علی اکبر کے چاہنے والے ہوتے، مولا علی اکبر کے صدقے سے جوانی ملی ہے، مولا کے نام رکھ کے میں اس طرف اپنی طرف متوجہ ہے۔ ٹیگ لگا کے بزرگوں کو بیٹھنا چاہیے، بزرگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو بیماری ہوتی ہے، اب نوجوان ہے ماشاءاللہ، درود پڑے بابا سے۔ نوجوانی ملی ہے، جن کے صدقے میں ملی ہے انہی کے نام پہ لگاؤں گا۔ معرفت کارت سب ہے مولا، لیکن علامت ظہور ہے، علامت ظہور میں نشانیاں ہیں۔ جب امام آئیں جتنے چاہنے والے آج بلا رہے ہیں نا، یہ سارے امام تک نہیں پہنچ پائے۔ وجہ کچھ ایسے ہوں گے، کچھ سامنے، کچھ جنہیں معرفت نہیں۔ جب مولا آئیں گے، اب مولا دین میں دعوت دیں گے، جی عدل قائم کریں گے، کچھ کہیں گے بھئی ہم تو مولا آپ کو بلا رہے تھے، ہم تو بڑی محبت کرتے تھے، یہ کون سا نیا دین لے کے آ گئے، یہ کون سی نئی بات لے کے آ رہے ہیں۔ یہ وہ کہے گا جو مولا کو ساری زندگی پکارتا رہا، کیوں؟ معرفت نہیں۔ جیسے آج کل بھی کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہر مجلس میں، ہر عزا خانے میں ایک ایک مل جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کوئی بات پڑھی، اب وہ پوچھ رہے ہیں جس نے کیلنڈر میں تاریخ نہیں پڑھی۔ جو کیلنڈر میں تاریخ نہیں پڑھ سکتا وہ مولانا سے پوچھ رہے یہ کہاں سے پڑھا، یہ تو آپ نے نئی بات پڑھی۔ میاں انہوں نے نئی بات پڑھی، اگر آپ نے آج پہلی بار سنا آپ کے لیے نیا ہے نا۔ فضائل مولا کا نیا تھوڑی ہے، فضائل تو بے شمار ہے، تو مولوی کو سمجھانے لگتے ہیں مولانا یہ مسئلہ ایسے نہیں، ہم نے تو ایسے سنا تھا، آپ نے ایسے بتا دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو جن سے آج مولوی ہضم نہیں ہو رہا، کل جب مولا آگے پیغام دیں گے تو ان سے بھی کہیں جو آپ دعائیں امام زمانہ پڑھتے ہو، اللہم کل ولیک الحجت پڑھتے ہیں نا سب، اس دعا کا کیا نام ہے؟ برائے سلام کی امام زمانہ ہے نا، امام کی سلامتی کی دعا۔ بس امام کو کس وقت ہے؟ اب تو امام کو اتنا غیر میں ہے بھائی، امام کوئی لشکر لے کر نہیں آئے، جنگ نہیں ہو رہی، امام کو کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے، بھائی مازاللہ امام کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، کس چیز کی سلامتی کی دعا مانگ؟ جاؤ پوچھنا علماء سے، یہ سلامتی کی دعا اس لیے نہیں کہ امام کو کوئی پریشانی ہے، یہ سلامتی کی دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یہ جو چاہنے والے آج مولا کو بلا رہے ہیں نا، کل یہی جب مولا کے خلاف معرفت کی کمی کے بغیر، جب یہ معرفت کی کمی کی وجہ سے مولا کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس سے بچنے کے لیے امام کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ وہ جو حضرت نے محترم، اس سے بچنے کے لیے اگر آپ نے یا امام زمانہ کہہ کے نعرہ لگایا تو یہ محبت ہے، لیکن اگر دل کی گہرائیوں سے بلایا تو یہ معرفت ہے۔ اگر امام کے نام کا نعرہ لگایا تو یہ محبت ہے، امام کی سیرت پہ عمل کیا تو معرفت ہے۔ اگر امام کو بلانے کی دعائیں کی تو محبت ہے، لیکن اپنے آپ کو
امام کے لشکر میں جانے کے قابل بنا لو تو معرفت ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. لمحہ لمحہ پکارو امام. لمحہ لمحہ 15 شعبان کو نہیں عرضیہ لکھنے جاتے ہیں جس میں بھی ہمارے فائدہ ہے. عرضیہ ہم لکھتے مولا کے لیے. مولا کا کیا فائدہ؟ مولا تو ہمیں دے رہا ہے. کسی کو رزق چاہیے, کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو مکان چاہیے, کسی کو روزی چاہیے. جس نے جو لکھا رزق اور ہمیں دے دیا. کبھی یہ بھی تو لکھو مولا آپ کیسے ہیں, مولا کب آئیں گے, مولا جب بھی تشریف لے آؤ. یہ کوئی نہیں لکھتا, اپنی پریشانیاں ساری لکھ دیں گے. مولا فلاں بھی, مولا فلاں کام بھی, سب کچھ لکھا. یہ ذہن میں رکھیے گا, امام آئیں گے, علم بھی لے کر آئیں گے, ذوالفقار بھی لے کر آئیں گے. اور جب ذوالفقار بے نیام ہوگی نا, یہ تو سنتے ہو گئے امام عدل قائم کریں گے. تو عادل وہ ہوتا ہے جو ہر گناہگار کو سزا دے. اگر اپنا سمجھ کے چھوڑ دے تو عادل نہیں بھائی. اگر اپنا سمجھ کے چھوڑ دے تو وہ عادل نہیں. اور ہمارے 12 کے 12 امام عادل ہیں. یعنی امام کی ذوالفقار جب بے نیام ہوگی نا تو مولا یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا ہے, اس نے گناہ کیا تو چھوڑ دوں. نہیں, جو خطا کرے گا سزا ملے گی. اور مولا کا ایک لقب ہے منتقم خون امام حسین. امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والا. جب رسول خدا معراج پہ گئے ہیں کعبہ کو حسین میں پہنچے, اللہ نے کہا میرے حبیب میں چاہتا ہوں میں تمہیں تمہارے 12 اوصیہ دکھاؤں, تمہارے 12 جانشین دکھاؤں. رسول خدا نے کہا جی مالی دکھا. کہ عرش کی جانب لے دوں, عرش کی جانب لے دوں. اب جو دیکھا رسول خدا فرماتے 12 نور تھے, 11 بیٹھے ہوئے تھے, 12واں قیام میں تھا, 12واں کھڑا ہوا تھا. اللہ نے ایک کی فضیلت بیان کی. رسول سے کہتے ہیں آپ کا پہلا جانشین یہ علی ہے, یہ پوری کائنات میں رزق بانٹے گا. دوسرا حسن یہ سلو کا پیغام دے گا. تیسرا حسین یہ شہادت کا درس لے گا. چوتھا سید سجاد یہ عبادت کا درس لے گا. یہ آپ کا 5واں باقر یہ علم تقسیم کرے گا. یہ جعفر یہ صداقت کا پیغام دے گا. یہ موسیٰ قاسم یہ غصے پہ قابو کرنا بتائے گا. یہ علی رضا یہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی یہ بتائے گا. یہ دیکھو یہ امام تقی یہ تقوی پرہیزگاری سکھائے گا. یہ امام نقی یہ نقوت باطل مٹائے گا. کہ یہ حسن عسکری یہ اللہ کا لشکر بنائے گا. کہ بار قائم ہے یہ قائم رہے, اس لیے یہ میرے اور تمہارے دونوں دشمنوں کو مارے گا. کہ یہ میرے اور تمہارے دونوں دشمنوں سے بدلہ لے گا. اللہ کے دشمن بھی امام مارے گا, رسول کے دشمن بھی امام مارے گا. دیکھیے جو حضرت زندہ ہے گواہی کے لیے اللہ نے اس لیے تو زندہ رکھا ہے جب میرا آخر مقام ظہور کرے تو گواہی کے لیے حضرت عیسیٰ موجود. جو تصور ہے کرسچن بھائی کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو صلیب سے لٹا کر بال کر ہاتھ میں روک کیے شہادت ہو گئی. ایسا ہمارا کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا. فلسفہ کہ اللہ نے ہمارے قائم کے لیے ایک گواہ باقی رکھنا تھا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. جس دن ظالموں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو شہید کریں گے, پھانسی دیں گے,
صلیب پہ چڑھائیں گے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، ان کی جگہ پر حضرت عیسیٰ جیسا ان کی شبیہ کا ایک اللہ نے وہاں بھیج دیا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ شہید ہو گئے، معاذ اللہ عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا، عیسیٰ مارے گئے، لیکن جس وقت قائم ظہور کرے گا عیسیٰ آ کے بتائیں گے کہ جس کا جانشین، جملہ بدل کے کہوں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے والا جب اسے کوئی نہ مار سکا تو جو میرا امام بن کے کھڑا ہے اس امام کا کون ہے؟ لیکن یہ شہادت امام کی بھی ہوگی، کیوں؟ شہادت کرنے سے یہ ہوگی اس لیے قیامت ان کی ہوئی ہے انتظار میں، امام کے انتظار میں صرف ہم نہیں، قیامت رکی ہوئی ہے، پہلے امام آئیں گے پھر قیامت آئے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کتنی مرتبہ 2012 میں قیامت آنے والی، ایسا ہوتا ہے 25 دسمبر کو دنیا ختم ہو جائے گی، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا سب پریشان رہتے ہیں سوائے علی والوں کے، کیوں؟ ہمارا یقین ہے قیامت کی ہمت ہی نہیں امامت سے پہلے آ جائے، پہلے امام نے آنا ہے پھر قیامت پیچھے۔ اب سوچو وہ امام کی منزل کیا ہوگا، قیامت جس کے آگے قدم نہ بڑھا سکے اسے امام زمانہ کہتے ہیں، جی اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ اچھا ابھی نہیں آ رہے تو علی والوں کی قیامت آئی ہوئی ہے، جگہ جگہ قتل ہو رہے ہیں، علی والوں کو مارا جا رہا ہے، سرداروں کو مارا جا رہا ہے، اور جتنے آئیں تو بھی قیامت لے کے آئیں گے۔ آج علی والوں کی قیامت آئی ہوئی ہے، کل علی کے دشمنوں کی قیامت آئے گی۔ اب سوچو اس امام کا مقام کیا ہوتا، کہ پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوانا دکھانا بھی قیامت، کیا آمد مہدی کا بیان کیجئے شوکت، آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت۔ درود پڑھے محمد والے محترم، کہ اللہ نے امام کے غیب دینے کی ایک نہیں بے شمار دلیل، شرط یہ ہے کہ انسان دل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے، کائنات اللہ نے بنائی کس لیے؟ رسول خدا کے لیے، ان کے صدقے میں بنی۔ اچھا آپ نے مجلس کا فرش بچھایا کس لیے؟ جب مجلس ہو جائے فرش ہٹا دیں، اشر نمٹ جائے گا مسئلہ، آپ فرش ہٹا دیں، کیوں؟ بھئی جس چیز کے لیے بچھایا گیا تھا وہ کام ہو گئے، لہذا ہٹا دیا جائے، ایسے ہے کہ نہیں؟ بھئی گھر میں مجلس ہو رہی ہے، آپ نے فرش بچھا دیا، لیکن مجلس تمام آپ نے فرش ہٹا دیا، لیکن جب تک مجلس رہے گی وہ فرش بچھا رہے گا، جب تک مجلس رہے گی فرش بچھا رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں کوئی چیز نہ بناتا اگر میرا محمد نہ ہوتا، زمین کے فرش بچھایا تو محمد کے لیے، آسمان بنایا تو محمد کے لیے، ہوائیں چلائی تو محمد کے لیے، اور سرکار اب دنیا سے جا چکے، میں کہوں میرے اللہ جس کے لیے کائنات بنائی تھی وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ کائنات باقی کس کے لیے ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، ارے بنائی تھی بھی محمد نے، بچی ہے تو محمد کے لیے، سرکار کیا کبھی پہلا محمد گیا ہے آخری، ابھی آخری محمد پردہ غیب میں ہے، اور یہ کائنات کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا امام ہے۔ سورج نکل کے بتاتا ہے کہ امام ہے، چاند نکل کے بتاتا ہے کہ امام ہے، تارے چمک کے بتا رہے ہیں کہ امام ہے، پھول مہک کے بتا رہے ہیں کہ امام ہے، کلیاں چٹخ کے بتا رہی ہیں امام ہے۔ امام کے زندہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ ہم زندہ ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ
نہ ہو تو ہم نہ رہیں، اگر امام زمانہ نہ ہو تو ہم نہ رہیں. یہ کائنات کا باقی رہنا بتا رہا. آج بھی اپنے وقت کا محمد پردہ غیب میں موجود ہے. شرط یہ ہے کردار ایسا بناؤ، اخلاق ایسے بناؤ کہ امام کہے کہ ہاں یہ میرا ہے. اب سے 20 سال پہلے کی اگر آپ ازاداری دیکھی، زیادہ نہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھی، ہمارا بھی بچپن تھا، بزرگوں سے پوچھو. 20 سال 30 سال پہلے کی ازاداری آپ دیکھیں، جو معیار آج ہے ازاداری کا یہ نہیں. لائٹیں نہیں تھی، مائک نہیں تھے، ویڈیو نہیں تھی، مگر خلوص تھا. آج لائٹ بھی ہے، ویڈیو بنانے والا بھی ہے، دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک بھی ہے، لیکن خلوص نہیں ہے. اگر فرش اعظم پہ آنے کے بعد یہ سوچ لیا مجھ سے بڑا نوحہ خان کوئی نہیں، مجھ سے بڑا سوز خان کوئی نہیں، مجھ سے بڑا ماتمدار کوئی نہیں، منبر پہ بیٹھ کے میں نے سوچ لیا مجھ سے بڑا تو مجلس پڑھنے والا کوئی نہیں. جب قیام اللہ کی لعنت لگے گی نا اور اللہ کے پاس جا کے کہیں گے ہم نے ماتم کیا تھا، ہم نے جلوس نکالا تھا، ہم نے تعزیہ سجایا تھا، ہم نے تابوت سجایا تھا، اس کے بدلے میں لاؤ جنت دے دے. آواز قدرت ہے کہ جن کے لیے کیا تھا انہیں سے لے لو. اگر میری رضا کے لیے کرتے تو یہاں تک آتی. اگر نوحہ یہ سوچ کے بڑھا جو 4 کھڑے ہوئے سن رہے بابا بھی ہوگی، اگلی جگہ انجمن کی دعوت بھی ملے گی، تو وہ نوحہ وہی انجمن تک پہنچا، امام تک نہ پہنچا. اگر یہ سوچ کے میں نے تقریر کی اگر مجلس میں واہ ہوئی تو اگلی مجلس کی بھی دعوت ملے گی، تو یہ مجلس مومنین تک پہنچی، امام تک نہ پہنچی. عزاداری جس کے لیے کرو گے وہاں جائے گی. اگر بندے کے لیے کی تو بندے تک پہنچی، اگر مولا کے لیے کی تو مولا تک پہنچی. بن صاحب سے بتاؤ 72 شہدائے کربلا، انہوں نے کسی نے زنجیر کا ماتم کیا، انہوں نے کسی نے قمع لگائی، انہوں نے کسی نے تابوت سجایا، انہوں نے صرف ایک دن قربان کی، ایک دن کی قربانی کی مولا حسین پر. اور ہم ساری زندگی ماتم کر رہے ہیں، ساری زندگی خون بہاتے رہے، قمع بھی لگائے، سینے میں بھی ماتم کرے، زنجیر بھی مارے، تابوت بھی سجائے. ایک بندہ دکھاؤ جو یہ کہے میں 40 سال سے عزاداری کر رہا ہوں لہذا ان 72 سے بڑا مقام میرا ہے کوئی نہیں. ان کی ایک دن کی عزاداری ہماری ساری زندگی کی عزاداری پھر بھی ان کے برابر نہیں. کیوں؟ ہم محبت میں کرتے ہیں، وہ معرفت میں کیے تھے. اسی لیے ہم عزادار کہلاتے، وہ حسین کے انصار کہلاتے. درود پڑھے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. مجلس خرچے کا نام مجلس نہیں، 10-5 ہزار ہو تو مجلس خرچہ. مولا حسین اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر مولا اس کے گھر میں بھی آتا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے بانٹنے کے لیے، میرے مولا اس کے گھر میں بھی آتا. آپ نے نیتوں کو بلانا ہو نا، ملنے کے لیے اس سے کہو نا، اس میں وقت ہوگا بھی تو بھی کہتے گا میں بیزی نہیں آ سکتا. آپ کسی منسٹر کو خرچہ کر کے بھی گھر میں نہیں بلا سکتا، اور یہ فرش اعظم بچھا کر شہزادی قولین کو بلا لیتا، حسنین کریمین کو بلا لیتا. یقین ہو اگر امام وقت پر تو کوئی کام مشکل نہیں، لیکن ہماری سوچ، ہماری ذہنیت، اگر آج کہیں سے 2 پیسے کا فائدہ ہو گئے شکر ادا تو کریں گے نہیں، سوچیں گے کل کا انتظام اور ہو جائے.
ایسے ہے کہ نہیں؟ جناب قمبر یا جناب میسر دونوں سے روایت مولا علی کے پاس مولا بڑا پریشان، مولا میرے بچے ایک پیسہ میں ایک دینار کھانے کے لیے کچھ نہیں کھا، مولا اگر کچھ مشکل کچھ آپ ہے مشکل آسان ہو جائے۔ مولا نے کہا قمبر وہ پتھر پڑا ہے جی اٹھاؤ، یا علی کہو یا علی پتھر دا سونا، پتھر دا سونا، قمبر جاؤ لے جاؤ بچوں کے کھانے کا، ہم جیسا ہوتا فوراً جیب میں رکھتا اور چلا۔ جناب قمبر دیکھیں سونا اتنا سا نہیں، پورا پتھر سونا، اور لینے کے بعد ارد گرد دیکھ، مولا پوچھتا قمبر کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ مولا ایک پتھر اور ڈھونڈ۔ اب یہ اس لیے نہیں جو آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ بھی سونا بن جائے، نہیں، یہ صاحب معرفت صحابی، مولا ایک پتھر اور ڈھونڈ۔ قمبر کیا کرو گے؟ مولا وہ اس کو توڑنا ہے، دوسرا پتھر ڈھونڈا، اس سونے کی جو ڈلی ہوتی اسے توڑنا شروع کیا، جتنا اس دن کا خرچ تھا اتنا سونا لیا، باقی بات چھوڑ دیا، چلے۔ اب ہم جیسا ہوتا تو سارا سمیٹ کے لے آتا۔ مولا پوچھتے قمبر بس اتنا سا سونا پڑا لے جاؤ؟ مولا بس اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ مولا نے کہا قمبر لے جاؤ، کل کام آ جائے گا۔ جناب قمبر کہتے مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ جب آپ موجود ہیں مجھے کل کی فکر کی کیا ضرورت؟ آج کی ضرورت آپ نے پوری کر دی، کل بھی ہو جائے گی۔ اب انصاف سے بات، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا چھوڑا کیوں؟ یہ محبت ہے، معرفت نہیں۔ معرفت اسے کہتے ہیں، دیکھیے ایک جملے میں سنیں، محبت اور معرفت جس کے لیے آپ زندگی قربان کریں وہ محبت ہے، جہاں محبت داؤں پہ لگ جائے وہ مودت ہے، اور جب مودت منزل کمال پہ ہو تو معرفت حاصل جو ہے، جب مودت منزل کمال پہ پہنچے تب معرفت حاصل ہوتی۔ مثلا اگر علی والا ہے، ماتمدار ہے، ذرا سا پریشان ہو جائے، یا مولا تو مجھے سنتے ہی نہیں، میں تو اتنا مانتا ہوں اللہ کو، ہر سال زنجیر چلاتا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ زنجیر نہیں مانیں گے تو مولا پہ کیا فرق پڑے گا؟ آپ اگر ماتم نہیں کریں گے تو مولا کا نقصان کیا ہوگا؟ سارے بندے ذکر حسین کرنا چھوڑ دے تب ذکر حسین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فرشتے کریں گے، نبی کر رہے ہیں، ولی کر رہے ہیں، وسی کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تو ذکر علی ذکر حسین کر رہا ہے۔ یہ مولا کو ہمارے ماتم کی ضرورت نہیں، یہ کر کے فائدہ ہمارا ہی ہے۔ بس یقین یہ رکھو کہ جس حال میں ہے اللہ تو راضی رہنا، جس حال میں ہو، کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ایسا ہو، اگر نہیں ہے اس میں بھی شکر ادا کرنا، اگر مل جائے تو دوہرا شکر ادا کرنا، لیکن کبھی تہمت نہ لگانا۔ کیوں؟ ایمان کمزور ہوا تو معرفت گئی، اور معرفت گئی تو نجات گئی۔ یہ جو ہم مسئلہ کر رہے ہیں ہم تک بڑی آسانی سے آگے سے، حقیقت بتا رہا ہوں، ہم تک بڑی آسانی سے آگے سے، جن سادات نے، جن عزاداروں نے
گھر کے گھر قربان کیے نے اس عزاداری کے لیے، ان سے پوچھو عزاداری کی قیمت کیا ہے. کہ یقین تھا. بڑا نازک دور گزرا، ایسا دور گزرا جہاں علی کا نام رکھنے پہ پابندی تھا. صرف پابندی نہیں، اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کا نام، مثلا ان کا نام قاسم ہے تو قاسم علی ہے، بس حکم یہ تھا کہ سردار. ایسا دور تھا. اس دور میں مولا علی کا عارف صاحب اسے معرفت کی، دربار کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے علی حق، علی حق. گلیوں میں کہتا ہوا جا علی حق. دربار میں جا کے بادشاہ کو خبر دی، معلوم تمہاری حکومت میں کوئی علی کا نام نہیں لیتا. پھر ایک ہے علی کا نعرہ لگا، پکڑ کے لا دربار میں پائے. اب اس سے بادشاہ تجھے پتا ہے نا میری حکومت میں علی کا نام لینے میں پابندی ہے. معرفت تھی نا، جانتا تھا میری مدد کو میرے مولا آ جائے. کہتا ہاں جی ہوگی پابندی. پھر تم کیوں کہتے ہو؟ جو تمہاری حکومت میں رہتا ہوگا اس پہ پابندی ہوگی. میں تو اپنے مولا کی حکومت میں ہوں. بظاہر مولا اس کے پاس ہے نہیں، یقین معرفت ہے، پہچان کہ میں تو رہتے ہی علی کی حکومت میں، میرے میں کیا پابندی. بادشاہ مرو پھر کوڑا لگا، ایک کوڑا لگا کہتے علی حق. پھر کوڑا پڑا علی حق. جیسے جیسے جسم میں زخم آتے آواز دھیمی ہوتی گئی، لیکن زبان علی علی مارنے والے مارتے گئے، زبان پہ ایک لفظ علی علی. جب دیکھا نا تو بے حد زخمی ہو چکا. اس کا وزیر تھا ملوک، اس نے آہستہ سے بادشاہ ویسے بھی 2-4 کروڑ کے بعد مر جانا ہے، ایسا جیے گا تو ویسے بھی نہیں، زخمی بہت ہو چکا، اسے ایسی چھوڑ علی والا مر بھی جائے گا اور اس کے قتل کا ذمہ آپ کے سر بھی نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. زخمی حالت چھوڑ گھر آئے، اپنے حجرے میں پہنچے، بستر پہ بیٹھے. اب پکارا مولا کہتے مولا آپ تو جا رہے، اس زندگی سے محبت مجھے بھی نہیں. مولا جس زندگی میں آپ کے نام لینے میں پابندی ہو اس میں رہنے کا کیا فائدہ. مولا مجھے جینے کی خواہش نہیں، لیکن مولا وہ جو درباریوں نے علی والا سمجھ کے مجھے زخمی کیا ہے، اگر آج میں مر گیا کل یہ آپ کے دشمن کہیں گے ہم نے علی والے کو مار دیا. اگر علی اس کے مولا تھے تو اسے بچانے کیوں نہ آئے. مولا یہ سب مولا بس آج میری عزت کی لاج رہا، بس آج مجھے بچا، اس کے بعد میری زندگی آپ کے نام کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ابھی دن سے دیوار رہا، مولا تشریف لیا. اس کے حجرے میں میرے مولا علی کا قدم آنا تھا، بس وجہ اللہ چہرے پر عین اللہ نگاہوں نے اپنے اس چاہنے والے کو غور سے دیکھا. علی کا دیکھنا تھا، جسم کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے، سارے زخم ٹھیک. خوش ہو گئے، مولا کو سلام کیا. مولا بس میں چاہتا ہوں کل کو یہ نہ کہے اگر یہ اتنا چاہنے والا تھا اسے بچانے کیوں نہیں. مولا بس کل میں عورت زندہ رہتا پرسوں چاہ کے موت ہو گیا. مولا کہتے تمہیں ہمارے عشق کوڑے کھائے، زخم کا زخم برداشت کیا، جینے کی تمنا کرتا. علی تمہیں تحفہ دے رہا ہے کیا؟ 60 سال کی عمر تھی صحابی. مولا کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہاری 40 سال زندگی اور بڑھا دی. اتنا کہنا تھا، 20 سال کا جوان ایسے ہو گیا جیسے زلیخا جوان ہو گئی تھی. 60 سال کا بزرگ 20 سال کے ہو گئے. اور مولا نے
زندگی کی ضمانت ہم نے دے دی. اب تو بڑھاپا تھا, اب جوانی آ گئی. اگلا دن ہوا, سورج نکلا, پوری رات اس انتظار میں رہا علی والا. صبح ہو میں پھر دربار میں جاؤں گا, پھر علی کا نام کا نعرہ لگاؤں گا. دربار سجا ہوا ہے, علی والا پہنچا, پھر دربار کے باہر کھڑا ہو گیا. جملہ سنیے گا جسے کہتے ہیں یقین. مولا کس کی دعا سنتے ہیں؟ یقین اس معیار کا ہو تو مولا فوراً سنتے ہیں. جملہ سنیے گا علی والے کا. دربار کے دروازے پہ کھڑا ہو کر علی حق, اندر سے دیکھا درباری نے, اسے کل مارا تھا, یہ تو مرنے والا تھا, یہ پھر آ گیا. پھر پکڑا, بادشاہ کے پاس لے گیا, کہ یہ وہی جسے کل مارا تھا, آج پھر کہہ رہا علی حق. جملہ سننا یقین کے ساتھ. بادشاہ کہتا کل تو زندہ چھوڑ دیا تھا, آج بچنے کا کوئی چانس نہیں. اس صحابی نے کہا یہ بات کل کہتا تو مان لیتا, یہ بات کل کہتا تو مان لیتا. تیرے ہاتھ میں کل تک تو تھی کہ تو مجھے قتل کر دے, اب نہیں کر سکتا. اور سن, آج نہیں 40 سال تک مجھے نہیں مار سکتا. اسے کہتے ہیں معرفت. بھئی کیوں؟ کہ میرے مولا نے 40 سال کی زندگی اور دے دی. انہیں بھائی کل تک تو مر سکتا تھا, آج نہیں مر سکتا. کیوں؟ اس صحابی نے کہا کل تک کی زندگی اللہ کی امانت تھی, آج سے علی کی ضمانت ہے. نعرے حیدری. آج آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد, اور خود سمجھ جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. اور ایک دیوانہ علی کا 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو, 100 گنا بڑھ جاتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. نعرہ حیدری. اب تک جو میری زندگی تھی وہ اللہ کی امانت ہے. آج سے 40 سال کی زندگی علی کی ضمانت ہے. بادشاہ کے دربار میں, اس بادشاہ کے دربار میں جسے علی کا نام کا سر لگا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا نام کا نعرہ لگا. کیا تھا؟ یقین. امام وقت کی معرفت, امام وقت پہ بھروسہ, امام وقت پہ یقین. اگر یقین اس میں آئے گا, اب دیکھو مجلس میں مولا حسین کسی کے صحابی کا ہوگا, وہ صحابی تو ہم جیسے تھے, لیکن کردار ایسا تھا, سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کا. تو آج وہ ذکر مولا کے ذکر کے ساتھ جب امام کی معرفت ہو جائے انسان کو دنیا دنیا اس امام سے اچھا اور آخر سے اچھا کچھ نہیں. جب مولا حسین کی بہتر شب عاشورہ سائے دار سے انتظار ہوتا, صبح کا وقت ہوا, پورے صحابی مولا حسین ہر ایک دوسرے سے کہتا سب سے پہلے میں چلتا, پورے صحابی پہلے میں پہلے میں حسین قربان ہوتا. لیکن اس عورت بہتر شہدا جہاں حضور کی 70-80 سال بزرگ انسان وہاں کئی چھین کے سفر بھی نظر آتا ہے. وہاں کم سن میں 2 شہزادی جسے تاریخ نے قول محمد یہ کہنا آسان ہوتا ہے, سننا آسان ہوتا ہے. تصور کرو کسی محلے میں کسی جگہ لڑائی ہو رہی ہے نا, ماں اپنے بیٹوں سے کہتی ہے میرے لال اس طرف نہ جانا, میرے لال وہاں جب ہو رہی ہے وہاں نہیں جاتے. شہزادی زینب کے حوصلے کو سلام, اپنے چھوٹے کمسن بیٹے اونو محمد کو ساری راہ سمجھاتی رہی. اونو محمد دیکھو اکبر سے پہلے تمہیں شہید ہونا ہے. اونو محمد
देखो ध्यान रखना, अगर कोई तीर तुमसे पहले मेरे भैया हुसैन को लगा ना, माँ दूध नहीं बख्शेगी। कैसे माहौल होगा, माँ कटेगी से लगा के प्यार करती है बेटों में। यहाँ बीबी हुसैन बेटों को समझा दी, अरे लाल देखो इस तरह जंग करना, लड़ने वालों इन मलूनों को पता चले कि तुम हैदर कररार के नवासे हो, वसीयत करेंगे। वसीयत ये शर्त रखिए, और कहती है तसव्वुर रखिएगा, कहती है मौला मोहम्मद जी, और मोहम्मद को याद रखना, जब तुम घोड़े से गिरने लगो ना, और मोहम्मद जब तुम घोड़े से गिरने लगो ना, देखो अपने मामू हुसैन को आवाज देना, अरे मेरा भैया बड़ा थक चुका है, लाशों पे लाशें उठा के खड़ा हुआ है हुसैन। और मोहम्मद तो मेरे लाल माँ की वसीयत याद रखना, और मोहम्मद जब घोड़े से गिरना ना, देखो इस करबला की जमीन से बाहर गिरना, ये जागीर अली तुम्हारा है। अम्मा हमें मंजूर है। एक और बात कहने और मोहम्मद बिलाल अगर जंग करते हुए दरिया किनारे पहुंच भी जाओ ना, और ना मोहम्मद दरिया की तरफ नजरें उठा के ना देखना, और ना मोहम्मद अभी अली असगर प्यासा है। अम्मा हमें मंजूर है, छोटे छोटे बच्चे, और ना मोहम्मद अम्मा से इजाजत ली, कहते जाओ अपने मामू हुसैन से इजाजत, मौला हुसैन के पास आते, मामा मामू मिलने जाने की इजाजत दे दो। मौला हुसैन को कहता हूँ ना मोहम्मद तुम अब्दुल्ला की अमानत, मेरी शहजादी के जान, मैं तुम दोनों को रन में कैसे भेज दूं? इजाजत नहीं मिली। एक मरतबा वापस खैमे में आए, जुमला सुनो दे, कयामत का जुमला। जब मौला हुसैन ने इजाजत नहीं ली ना, वापस खैमे में आए अम्मा के पास, बीबी ज़ैनब की नजर पड़ी, फौरन जलाल में कहती है, ओ ना मोहम्मद अभी तक जिंदा हो, अभी तक जिंदा हो।